अस्सलाम वालेकुम अहले ईमान। हम देख रहे थे सीरत नबी हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की एक बेहतरीन किताब है। इसके अंदर हमने अब तक कुल 6 बड़े चैप्टर और बहुत सारे छोटे चैप्टर देख लिए हैं। इनमें अब अगला बड़ा चैप्टर है मदीने पर हमला। बहुत ही शानदार किताब है। इसकी ऑडियो बुक तैयार करते हुए मुझे भी बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो अहले ईमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म मानने वालों की तादाद अब जोरों के साथ बढ़ने लगी। मदीने का बड़पन बढ़ रहा था। अरब के अंदर मक्के से सिर्फ 286 मील दूर एक और बराबर का राज कायम होना कुरैश कब सह सकते थे। मक्के और वहां के मंदिर काबे का बड़पन अब घटने लगा था। कुरैश जानते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत को बढ़ने दिया गया तो एक न एक दिन मक्के का बड़पन मिट जाएगा। मक्के में कुरैश सरदारों की एक सभा हुई जिसमें तय किया गया कि मदीना वालों को एक खत लिखा जाए कि तुम लोगों ने हमारे और हमारे धर्म के दुश्मनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर वगैरह को अपने यहाँ पनाह दी है। तुम्हारा ऐसा करना न केवल हमसे बल्कि सारे अरब से दुश्मनी मोल लेना है। तुम किसी तरह हम सब का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए या तो इन लोगों को पकड़कर हमारे पास भेज दो, वरना हम तुम पर चढ़ाई करेंगे और तुमसे सख्त बदला लेंगे। इस मजमून का खत लिखा गया। खत के पहुंचते ही मदीना में एक बार दो दल खड़े हो गए। एक दल जिसमें अधिकतर अभी पुराने धर्मों के मानने वाले थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का वापस भेज देने की राय कर रहा था, और दूसरा दल जिसमें अधिकतर वहां के नए मुसलमान थे, रसूल और उनके साथियों के साथ अपने वचन को निभाने के पक्ष में थे। सबकी मिलीजुली राय से कुरैश को जवाब दे दिया गया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, तुम जो मुनासिब समझो करो। कुरैश अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने की ताकत को कुचल देने का फैसला किया। जो थोड़े मुसलमान मक्के में रह गए थे उन्हें बराबर तकलीफें देते रहे। धावे मार मार कर उन्होंने मदीने वालों के शहर से बाहर चरते हुए ऊंटों और घोड़ों को उड़ा ले जाना शुरू किया। मदीने वालों की तरफ से शुरू में इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए जब 2 साल हो गए तो पता चला कि 1000 कुरैश 700 ऊंटों और 100 घोड़ों समेत मदीने पर हमला करने आ रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 साल की थी। अपने उस धर्म का उपदेश देते जिसे वह दुनिया के लिए ईश्वर का संदेशा मानते थे, उन्हें 15 साल हो चुके थे। इन 15 साल के अंदर, बल्कि 55 साल के अपने सारे जीवन में, सिवाय एक मौके पर जब लड़कपन में हरबे फिजार के अंदर वह अपने चचा को तीर उठा उठा कर दे रहे थे, आज तक उन्होंने कभी किसी लड़ाई में किसी तरह का भी हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन आज शहर भर के लोगों की जान की हिफाजत का बोझ उनके कंधों पर था। जैसी उनकी आदत थी, रोजे यानी उपवास और नमाज यानी प्रार्थना के जरिए उन्होंने अपने रब से हिदायत मांगी। कुरान में पहली बार लड़ाई की इजाज़त की आयतें इस तरह है: जिनसे दूसरे लोग लड़ने के लिए आते हैं उन्हें भी लड़ने की इजाज़त है, क्योंकि उन पर यह जुल्म है। अल्लाह में मदद करने की ताकत है जिन्हें सिर्फ यह कहने के जुर्म में कि अल्लाह ही हमारा रब है, बेइंसाफी से उनके घरों से निकाल दिया गया है। अगर अल्लाह इस तरह अतातइयों यानी अत्याचार करने वालों को दूसरे लोगों से न हटवाता तो सचमुच दुनिया में मठ, गिरजे, यहूदियों सहित दूसरे धर्म वालों के पूजा घर, जिनमें अल्लाह का नाम बार बार लिया जाता है, कभी के गिरा दिए होते। ये कुरान में है, सूरह। अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ें, लेकिन हद से कभी न बढ़ो। सचमुच अल्लाह हद से बढ़ने वालों से प्रेम नहीं करता। और जो लड़ना बंद कर दे तो तुम सिवाय उन लोगों के जो जुल्म करते रहें
اور کسی کے ساتھ دشمنی جاری نہ رکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ سوچتے تھے کہ جو فوج مکے سے آ رہی ہے اس میں بہت سے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، سبھی ایک ہی پرکھے کی اولاد تھے۔ ٹھیک اسی طرح کا دھرم سنکٹ اب مسلمانوں کے سامنے تھا جس طرح کی الجھن میں کروکشیتر کے میدان میں ارجن کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ رکھا اور دعا مانگی تو ایشور نے انہیں آدیش دیا، تمہیں لڑنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن تمہیں اس سے نفرت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز سے نفرت کرتے ہو جو تمہارے لیے بھلائی کی ہو، اور تمہیں ایسی چیز سے پریم ہو جو تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے پہلے خود لڑائی شروع کی؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کمزوروں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی نہیں لڑتے؟ صرف 313 آدمیوں کو ساتھ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آنے والی فوج کو روکنے کے لیے نکلے۔ قریش مکے سے آدھی دور آ چکے تھے۔ بدر نام کی ہری بھری گھاٹی میں 624 میں دونوں فوجوں میں خوب گھمسان لڑائی ہوئی۔ مدینے کی فوج میں دھرم اور انصاف کے نام پر لڑنے والوں کا جوش تھا۔ قریش کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ مدینے والوں کے 15 اور قریش کے 49 آدمی میدان میں کام آئے۔ 49 آدمی میدان میں کام آئے، اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ قریب سب دیشوں میں ان دنوں رواج تھا کہ جو لوگ لڑائی میں قید کر لیے جاتے تھے انہیں یا تو مار ڈالا جاتا تھا یا غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ پر اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش سے ان میں بہت سے جو غریب تھے اس وعدے پر چھوڑ دیے گئے کہ پھر وہ کبھی مسلمانوں یا مدینہ والوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ باقی سے کچھ ہرجانہ لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ کچھ قیدیوں سے جو پڑھے لکھے تھے یہ کام لیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک 10 مہینے، یہ مہینے نہیں یہ مدینے ہیں شبد، 10 مدینے والوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور اپنے گھر چلا جائے۔ جتنے دنوں تک یہ قیدی مدینے میں رہے اتنے دنوں برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش سے مدینہ والوں نے ان مہاجروں نے جن کے پاس اپنے گھر تھے قیدیوں کو اپنے اپنے یہاں رکھ کر ان کے ساتھ عزت کا ویوہار کیا۔ بعد میں ان قیدیوں نے خود بیان کیا، مدینے والوں پر اللہ کی برکت ہو، وہ خود پیدل چلتے تھے اور ہمیں سواریوں پر بٹھاتے تھے۔ جب خود روٹیوں کی کمی ہوتی تھی تو ہمیں گیہوں کی روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے تھے۔ بدر کی لڑائی کے بعد امین ابن وہاب نامک ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے ارادے سے مدینے آیا۔ کچھ دن تک اپدیشوں کو سننے کے بعد اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسلام دھرم کو اپنا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوشش کی کہ قریش کے ساتھ صلح ہو جائے۔ انہوں نے سندیش بھیجا کہ اے مکہ والو، تم فیصلہ چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اب اگر تم مسلمانوں پر حملہ نہ کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر تم پھر حملہ کرو گے تو ہمیں بھی لڑنا پڑے گا۔ تمہارے ساتھ کتنی بھی فوج ہو فائدہ نہ ہوگا کچھ، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اب حملہ نہ کریں تو اب تک جو کچھ ہو چکا سب معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ قریش کی طرف سے دھاوے جاری رہے۔ بدر کی لڑائی کے بعد ہی ابو سفیان 200 تیز گھڑ سوار لے کر مکے سے نکلا اور مدینے سے 3 میل ادھر 2 مسلمانوں کو مار کر وہاں کی کھیتی کو برباد کر کے کھجور کے درختوں کو آگ لگا کر واپس لوٹ گیا۔ اگلے سال 3000 آدمی لے کر ابو سفیان نے پھر مدینے پر حملہ کیا۔ اس حملے کی غرض ان قریشوں کا بدلہ لینا بتایا گیا جو پچھلے سال بدر کی لڑائی میں مارے گئے تھے۔ قریش مدینے کے پاس آ پہنچے۔ قریب 1000 آدمی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر آئے۔ احد کی پہاڑی پر دونوں دلوں میں مٹبھیڑ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں صرف 2 گھڑ سوار تھے اور قریش کی طرف سے 200۔ ایک لڑائی میں ابو بکر، عمر اور علی تینوں بری طرح گھائل ہوئے۔
خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایک پتھر سے چوٹ لگی، پھر ایک تیر آ کر لگا جس سے ان کا ہونٹ کٹ گیا اور آگے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ قریش کا پلہ بھاری رہا، لیکن وہ اتنے تھک گئے کہ آگے نہیں بڑھے اور آس پاس لوٹ مار کر کے وہیں سے لوٹ گئے۔ احد کی لڑائی میں جو مسلمان قریش کے ہاتھ پڑ گئے تھے انہیں بہت تکلیفیں دی گئی جن کا بیان کرنا بیکار ہے۔ مسلمانوں میں بدلے کی آگ بھڑکی۔ اس موقع پر قرآن کی آیت اتری، اگر تم بدلہ لو تو جتنا نقصان تمہیں پہنچایا گیا ہے، لیکن اگر تم صبر کے ساتھ سہ لو تو سچ مچ سہ لینے والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اس لیے تم صبر کے ساتھ سہ لو۔ لڑائی کے بعد دشمن کے مردوں اور گھائلوں کے ناک کان کاٹ لینے کا جنگلی رواج ان دنوں یہودیوں، عیسائیوں اور سب لوگوں میں تھا۔ قریش نے بھی احد کی لڑائی کے بعد ایسا ہی کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور دھیرے دھیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش سے یہ رواج عرب سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ قریش کی دشمنی اب اور زیادہ پکی ہو گئی۔ انہوں نے مدینے سے باہر کے عرب کے دوسرے بڑے بڑے قبیلوں کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ کئی لڑائیاں ہوئی۔ جتنی فوجیں مدینے کے باہر جاتی تھی ان کے سرداروں کو کڑی ہدایتیں دی جاتی تھی۔ یہ ہدایتیں واستو میں آج بھی غور فکر کے لائق ہے۔ کسی حال میں بھی دھوکے یا دغے بازی سے کام نہ لینا اور نہ کسی بچے کی جان لینا۔ ہمیں جو نقصان پہنچانے جائے ان کا بدلہ لینے میں کبھی بھی اپنے گھروں کے اندر رہنے والے بے گناہ لوگوں کو دکھ نہیں دینا، کبھی عورتوں پر حملہ نہ کرنا، دودھ منہے بچوں اور بستر پر پڑے بیماروں کو کبھی ہاتھ نہ لگانا، بستی کے جو لوگ تم سے نہیں لڑتے ان کے گھروں کو کبھی نہ گرانا، لوگوں کی روٹی کمانے کے اوزار اور پھلدار درختوں کو برباد نہ کرنا، کھجور کے پیڑوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ ان کا سایہ لوگوں کے لیے مفید ہے اور ان کی ہریالی لوگوں کے دلوں کو خوش کرتی ہے۔ قریش کے ساتھ اس کے بعد ایک بڑی لڑائی مارچ سن 626 عیسوی میں ہوئی جو خندق کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ لڑائی اس طرح ہوئی، قریش سردار ابو سفیان نے بنی غطفان اور دوسرے قبیلوں کو اپنی طرف ملا کر، جن میں کئی یہودی قبیلے بھی تھے، 10,000 ہتھیار بند لوگوں کو لے کر مدینے پر چڑھائی کی۔ خبر پاتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے بچاؤ کی سوچی۔ ان کے ایک ایرانی ساتھی سلمان نے رائے دی تھی کہ شہر کی چہار دیواری کے باہر ایک گہری کھائی کھودی جائے، کھائی کو خندق کہتے ہیں، جس سے دشمن آسانی سے اس پار نہ آ سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش سے کھائی کھدنے لگی۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھاوڑا اور ٹوکری لے کر مٹی ڈھونے لگے۔ اس طرح گیت گا گا کر لوگوں کی ہمت بڑھانے لگے۔ اے رب، تیرے بنا ہمیں کون سچا راستہ دکھاتا؟ نہ ہم خیرات کرتے ہوتے نہ تیری بندگی کرتے، تو ہی ہمیں شانتی دے اور لڑائی میں ہمارے قدموں کو مضبوط کر، کیونکہ وہ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سچے راستے سے ہٹانا چاہا لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ انتم ٹکڑے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور سے گاتے تھے۔ کھائی ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ دشمن کی سینا آ گئی۔ 10,000 فوج کھائی کے اس پار اور 3,000 اس پار۔ 20 دن تک دونوں طرف سے پتھروں تیروں کی بوچھار ہوتی رہی۔ 20 دن بعد کسی ایک جگہ وہاں کھائی کم چوڑی رہ گئی تھی۔ دشمن کی کچھ فوج اس پار آ گئی۔ خوب گھمسان ہوا۔ کافی نقصان اٹھا کر دشمن کو پھر کھائی کے پار چلا جانا پڑا۔ سردی اور رسد کی کمی سے بھی قریش کو کافی نقصان ہوا۔ آخر پست اور لاچار ہو کر بچے ہوئے قریش مکے کی طرف اور دوسرے قبیلے والے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ قریش کا مدینے پر یہ انتم حملہ تھا۔ چلو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم اگلا چیپٹر دیکھیں گے، اسلام کے انیہ اپدیشک۔ شکریہ۔